बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम, सीनियर तज्ज़ियाकार हारून रशीद साहब भी मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोस में मौजूद हैं। आज प्रोग्राम मुकाबिल में हम बात करने जा रहे हैं मौलाना की आज़ादी मार्च से मुतालिक, जो कि इस्लामाबाद तो पहुँच गया मगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मुस्ताफ़ी होने के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया। बसूरत दीगर ये भी वाज़ेह कर दिया गया है कि अगला फैसला किसी भी हद तक जाकर किया जा सकता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगला फैसला होगा क्या PTI की ही रविश को अपनाया जाएगा, क्या PTI की ही 2014 की याद को ताज़ा किया जाएगा, ये मैं बातें करूंगी। मगर इसके साथ साथ हमने ये भी देखा आज कि नाना करती हुई अपोजिशन जमातें, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, नून लीग भी शामिल है, इस आज़ादी मार्च को तक़वियत देने के लिए जलसागाह तो पहुंच गई और ये भी कह दिया कि हर जमहूरी इक़दाम में मौलाना साहब का साथ भी दिया जाएगा। मगर सवाल यह है कि क्या जमहूरियत इस बात की गम्माज़ है कि मौजूदा हुकूमत को गैर जमहूरी तरीके से घर भेज दिया जाए और इस किस्म का इक़दाम भी उठाया जाए। इसके साथ साथ बहुत बड़ी और अहम खबर यह भी है कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब की मुद्दत मुलाज़मत में तौसीक़ की समरी पर दस्तखत हो चुके हैं। मगर सवाल यह है कि इस एक्सटेंशन की रुदाद है क्या, किस तरह से मिली, एक तरफा थी, बाहमी रजामंदी थी, ये प्रोसेस होता क्या है, इसकी एक मुकम्मल रुदाद जो है वो हारून साहब से हम सुनेंगे। मगर हारून साहब, लोग तो ये भी सुनना चाह रहे हैं, साहब आज़ादी मार्च लेकर निकल तो पड़े हैं, 2 दिन का अल्टीमेटम तो दे दिया है, इस अल्टीमेटम के बाद क्या होगा 2 दिन के बाद? देखिए, ये डिपेंड करता है कि हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या है और जो खामोश ताकतें हैं वो इसको किस तरह डील करती हैं। ज़ाहिर है अब तक बातचीत शुरू हो चुकी होगी, गौर ख़ौज तो ज़ाहिर है उसी वक्त शुरू हो गया था, कई घंटे गुजर गए हैं और बड़े बड़े ज़हीन तर दिमाग लोग मौजूद हैं, कोई ना कोई बीच में पड़ेगा, कोई ना कोई मामला होगा। मुझे अंदेशा ये है कि अगर सख्त रवैया अख्तियार किया गया, जो आज इन्होंने भी किया और वज़ीर आज़म ने भी किया, तो वही होगा जो पिछली दफ़ा हुआ था और अंजाम भी वही होगा जो पिछली दफ़ा हुआ था। इसलिए कि अगर इस तरह लोग जमा करके रोज़ रोज़ हुकूमतें बदलने लगे तो कोई हुकूमत ठहर ही नहीं सकती। कोई हुकूमत 6 महीने ठहरेगी, कोई साल ठहरेगी, तो कोई ना कोई फार्मूला इसका तय करना पड़ेगा। और मज़ाकरात का सबसे अहम नुकता ये नहीं होगा मेरे ख्याल में कि नए इलेक्शन हों, कब हों, ये होगा कि फेयर इलेक्शन कैसे हों। ये मसला रोज़े अव्वल से चला रहा है, 1970 के सिवा, जिसके नताइज कबूल नहीं किए गए थे, हर इलेक्शन पे एतराज़ रहा है, तो उसका कोई मैकेनिज़्म डेवलप होना चाहिए ना। इंडिया में ये क्यों नहीं होता, दुनिया के बहुत से मुल्कों में ये क्यों नहीं होता। अमेरिका में आपको याद है अल गोर और बुश के मामले में ये हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। ये मैच्योरिटी वक्त के साथ आती है और बात करनी चाहिए। वो अरबों का एक बड़ा शायर था, नाम इस वक्त मैं थका हुआ, आपको पता है मेरे जहन में नहीं आ रहा, तो उसके बाप को कत्ल कर दिया बनु असद ने, फिर उन्होंने वफद भेजा उससे सुलह करने के लिए। तो ये कबाइल में एक निज़ाम है और वो गुफ्तगू पूरी रिकॉर्ड पर है। ठीक है, एक निज़ाम होता है कि आप लड़ते भी हैं, कम्युनिकेशन भी रखते हैं। तो यहाँ तो हाल ये है कि सिंध हुकूमत का और मरकज़ी हुकूमत का कोई राब्ता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो सियासतदानों को बात करनी पड़ेगी, चाहे खुद बात कर ले, चाहे कोई पसे पर्दा कोशिश करके उन्हें एक मेज़ पे बिठा दे। इसके सिवा ये तो कोई हल नहीं है आज आप उनको निकाल दें, 2 दिन में वो इस्तीफा दे दें, तो इसके बाद हुकूमत कैसे बनेगी और जो बनेगी उसको कौन कबूल करेगा? ये जब तक कोई भी उठेगा जाके इलेक्शन के ऊपर बात कर लेगा और फिर आप वज़ीर आज़म को घर भेज देंगे, ये रविश चलती रहेगी फिर हमारे साथ। नहीं, ये नहीं होगा ना। कोई ना कोई, जब आप ठंडे दिल से सोचते हैं, दयानतदारी के साथ सोचते हैं, तो कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। जनाब अली करमल्लाह वजह फरमाते थे, मुसीबत में घबराहट एक दूसरी मुसीबत। अगर आप घबरा जाएं और या प्रवोक हो जाएं तो फिर तो कोई हल नहीं है, लेकिन अगर कोई हल निकालना चाहें तो कोई हल इसका निकल आएगा। अच्छा, सवाल तो मेरे पास बड़े हैं हारून साहब। आपने चले इलेक्शन की बात छेड़ दी है, आपने कहा कि जी फेयर इलेक्शन। पहले तो मुझे ये बताएं कि फेयर इलेक्शन होगा कैसे। दूसरा मुझे ये बताएं कि फेयर इलेक्शन क्या तमाम सियासी जमातें चाहती भी हैं फेयर इलेक्शन? अगर इलेक्शन फेयर हो भी जाता है तो कौन मानेगा? कोई भी सियासी जमात, चंद सियासी जमातें हो, चंद शरफा हो सकते हैं जो फेयर इलेक्शन चाहते हो। जिसकी जितनी धांधली की कैपेसिटी है उतनी धांधली वो करता है। नवाज शरीफ साहब ने पिछली दफ़ा जितनी कैपेसिटी की थी, काफ लीग ने 2002 में दबा के धांधली की थी, MMA ने की थी। MM ने, क्या ये धांधली नहीं है कि किताब के निशान को कुरान मजीद बताया जाए? ये तो इससे देख, कायद आज़म ने ये कहा था, जब उनसे कहा गया, उनके एक ज़ाती दोस्त ने उनसे कहा कि कायद आज़म, डू यू रियली बिलीव इट विल बिकम ए नेशन? जब पाकिस्तान बनने का फैसला हो चुका था, सही।
It may take 50 years. He said no, 100 years. قومیں ایسے نہیں بنتی ہیں. ایک یہ تو کوئی ملک تو نہیں تھا نا, یہ گزرگاہ تھی, یہ ایک نیا ملک ہے. آج بھی جنوبی امریکہ میں ابراہم لنکن کو جو اخلاقی عظمت کا سب سے بڑا استعارہ ہے, کوئی زیادہ پسند نہیں کیا جاتا, اس لیے کہ اس کو تو فتح کیا تھا نا اس نے. تو یہ قوم امریکی الیکشن میں سینکڑوں آدمی قتل ہوتے تھے. ابھی کل تک کی بات ہے, نیو یارک میں ہارلم کے علاقے میں پولیس داخل نہیں ہو سکتی تھی. مسئلے پیدا ہوتے ہیں. لندن میں پچھلی صدی کے شروع میں یہی صورتحال تھی. مسئلے پیدا ہوتے ہیں تو سلجھائے بھی جاتے ہیں اگر تحمل سے چلیں اور اصولوں پہ چلیں. سارے سیاستدان ذمہ دار ہیں دھاندلی کے. ٹھیک ہے نا جی. اگر آپ ووٹ خرید رہے ہیں, یہ تو عام بات ہے نا, ووٹ خریدے جاتے ہیں, یہ تو عام ہے, کون نہیں جانتا, بچہ جانتا ہے, اور دھاندلی ہے. اچھا چندہ آپ لیتے ہیں, ایسے امیدوار بھی ہیں جو الیکشن سے فارغ ہوتے ہیں تو 10 20 50 لاکھ 2 کروڑ روپے بچا چکے ہوتے ہیں. سیاسی پارٹیوں کے سربراہ پیسے لے کر ٹکٹ جاری کرتے ہیں, سب کو پتا ہے کون کون لیتا ہے. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ بعض پارٹیاں ایسی ہیں جن کے ٹکٹ بعض موقع پہ دوسروں نے جاری کیے, انہوں نے خود جاری نہیں کیے. تو بھائی یہ خود طے کریں نا, یہ خود طے کریں. نہیں جب طے کرتے, جب خلا پیدا ہوتا ہے تو اس میں جو طاقتور ہے وہ داخل ہو جاتا ہے. خلا تو کبھی باقی نہیں رہتا. انہیں بیٹھنا ہوگا, انہیں طے کرنا ہوگا, اور طے طاقت سے نہیں ہوتا, طے دلیل سے ہوتا. وہ تو صاف کہہ رہے ہیں طاقت کا استعمال ہوا تو طاقت کے ذریعے وزیراعظم کو گرفتار بھی کیا جائے گا اور وزیراعظم کو گھر بھی بھیجا جائے گا. گرفتار کون کر سکتا ہے؟ دیکھیے وہ بھی فائٹ بیک کرنے کی بڑی صلاحیت رکھتا ہے. دیکھیے نا, وہ تو جب سیاست میں جس دن آیا تھا تو سمجھے اس نے بھیڑیے کے منہ میں ہاتھ ڈال دیے تھے. تو اس دن سے مجھے یاد ہے اس کے دفتر نہیں کھلنے دیتے تھے شریف خاندان کے لوگ. مجھے یاد ہے اس کی بیوی پہ, آپ کو بھی یاد ہے, مقدمہ بنا تھا, اس کے بینر نہیں لگنے دیتے تھے. تو پھر کسی نے اسے روک لیا کہ انسانوں کی تقدیروں کے فیصلے کرتے ہیں, فیصلے کرنے والا فیصلے کرتا ہے. تو نہ یہ اس کو تباہ کر سکتے ہیں, نہ وہ انہیں ختم کر سکتا ہے. ان سب کو یہیں رہنا ہے, یہیں ایگزسٹ کرنا ہے. اور کوئی اسی عمرانی معاہدہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہی اگریمنٹ ہے کہ یہ اصول ہیں, ان کے رہتے ہوئے ان کے اندر رہ کر سیاسی کشمکش ہوگی, اور کوئی ناروا کام ایک کرے گا تو دوسرا بھی کرے گا. بالکل. ایک زیادتی کرے گا تو دوسرا بھی کرے گا. کتنے حکمران ہیں جنہوں نے عزت کی موت پائی ہے, اور کتنے حکمران ہیں جن کا اقتدار اس طرح ختم ہوا ہے کہ انہیں یاد رکھا جائے. قائد اعظم کے سوا کوئی نام آپ کو یاد آتا ہے؟ کوئی نام یاد نہیں رہتا. ٹھیک ہے, کوئی نام یاد. کوئی آدمی ہے جو جناب لیاقت علی خان تو شہید ہو گئے, تو دوسرا معاملہ ہے. اس کے بعد کوئی جلا وطن ہوا ہے, کوئی پھانسی چڑھا ہے, کوئی رسوا ہوا ہے, کسی کے مقدمے بنے, کسی کو دھکے دے کے نکالا گیا, تو یہ اس سے عبرت حاصل کریں نا. ارون صاحب, آپ نے کہا کہ جی خان صاحب نے جو ہے جب سیاست میں قدم رکھا تو بھیڑیے کے منہ میں ہاتھ ڈال لیا ہوا تھا انہوں نے. تو بھیڑیے کے منہ میں 21-22 سال کی جدوجہد کے بعد ہاتھ ڈالا ہی ہے منہ میں, تو یہ سیاسی حکمت عملی جو ان کی ہے وہ صحیح ہے؟ این او سی بھی جاری کر دیا, مولانا اول دن سے آپ کو پتا ہے میں نے تو ان کی بڑی کوشش کی, ان کی مدد کرنے کی بھی ذاتی دوستی بھی تھی. دیکھیے ایک دو مسئلے خان صاحب کے پہلے دن سے رہے ہیں, آج بھی اسی طرح ہیں. ایک تو خود انہیں سیاست کا کوئی زیادہ فہم نہیں, ذہن سیاسی نہیں ہے. ہر آدمی کی خود صلاحیت ہوتی ہے نا, کسی میں کوئی صلاحیت ہوتی ہے, کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ مشیروں کا انتخاب کبھی ان کا اچھا نہیں رہا. تو وہ اپنا دیکھیے, بعض اوقات تو ایسے لوگ بھی ملکوں کے وزیر اور وزیر اعظم بنے ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی گمان تک نہیں کر سکتا تھا. اچھا جیتا تو وہ اس لیے کہ وہ کھڑا رہ سکتا تھا, ڈٹ کر مقابلہ کر سکتا تھا حالات کا, کرزمیٹک تھا, اس کے خدمات تھیں, اس نے ورلڈ کپ جیتا تھا, اس نے شوکت خانہ بنایا تھا, اس نے نمل کالج بنایا تھا, لوگ اس سے محبت کرتے تھے, اس لیے وزیر اعظم بنا دیا. اس کی پاپولیرٹی کی وجوہات تھی نا, اور ڈٹ کر کھڑا رہا. دیکھیں پاناما کے معاملے میں کون فیصلہ کن ثابت ہوا؟ عدالتیں تو اس سے بھاگ رہی تھیں, اسٹیبلشمنٹ تو اس میں دخل نہیں دینا چاہتی تھی. خواجہ آصف نے تو یہ کہا تھا چند دن میں لوگ بھول جائیں گے, وہ کھڑا رہا, اور اس کی جرت. مجھے یاسین ملک نے, وہاں موجود تھا, کوئی زلزلہ 2005 میں آیا تھا, ان دنوں کی بات ہے. یاسین ملک نے اسلام آباد کے اخبار میں سے پوچھا, آپ کے خیال میں مقبوضہ کشمیر میں کون پاکستانی سب سے زیادہ پاپولر ہے؟ عمران خان کی سیاسی حیثیت تو کوئی نہیں تھی,
لوگوں نے پوچھا کہ کون ہے, کوئی گیس نہیں کر سکتا. اس نے کہا عمران خان ہے. وہ ان کی ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی, اس کے بعد ان کی ملاقات ہے. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا پاکستان میں لوگ ایک مضبوط آدمی کو دیکھنا چاہتے ہیں. وہ مضبوط ہے یا نہیں مضبوط نظر ضرور آتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یعنی مضبوط شخص کو دیکھنا چاہتے ہیں. چلیے, ہماری کیپیسٹی تو اتنی نہیں ہے ہارون صاحب کہ ہم یہ بات کر سکیں مولانا صاحب کتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ لے کے آئے ہیں, لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے. مگر مجھے ایک بات بتائیں, اس کا مطلب مولانا صاحب بڑے کمزور ہیں, عام عوام تو نہیں نظر آئی ان کے ساتھ ہمیں؟ دونوں ہی پہلو ہیں. ایک تو دیکھیے وہ اپنے ورکرز کو لے آئے سب کو, اور بڑی اچھی منصوبہ بندی کی, اور اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ اتنے لوگ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ عام آدمی تو بالکل شریک نہیں تھا قطعاً, اور بلکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ورکر بھی شریک نہیں تھے. میں اس راستے سے گزرا, پونے 2 گھنٹے, لیڈر ہی آیا نا, سمبالک ہی ہے نا. تو 2 درجن 3 درجن سے زیادہ لوگ کسی جگہ استقبال کرنے کے لیے کھڑے نہیں تھے. اور اس میں بھی کتنے تماشائی تھے یہ معلوم نہیں ہے, اور کتنے جو ہے وہ حامی تھے. ٹھیک ہے, اب مولانا کریں گے کیا؟ چلیں بتائے, 2 دن گزر گئے, حکومت نے نہیں تھی, فادیہ خان صاحب نہیں گھر گئے, اب کیا ہوگا؟ دھرنا دے بات دیں گے؟ کریں گے اور کیا کریں گے؟ نہیں, دھرنا نہیں ہوگا. نہیں دھرنا ہوگا, وہ بیٹھے رہیں گے, بات چیت چلتی رہے گی. فائنلی سوائے مذاکرات کے اور کیا راستہ ہے؟ ڈیل لینے آئے ہوئے کوئی؟ ظاہر ہے کہ وہ اپنا سیاستدان کیا چاہتے ہیں, سیاستدان اقتدار چاہتے ہیں. جس طرح ہر سیاستدان اقتدار, مولانا کیا چاہتے ہیں؟ مولانا بھی اقتدار چاہتے ہیں. اقتدار میں کیا چاہیے, کون سا صدارت چاہتے ہیں پاکستان کی. صرف اتنا چاہیے انہیں؟ نہیں, صرف کیا ہے, پاکستان کی صدارت اور مرکزی حکومت میں صوبائی حکومت بڑا میں ایزی ہے, خان صاحب مان جائیں گے؟ نہیں, خان صاحب تو خیر بالکل نہیں مانیں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن ان کی کوشش ہے نا, 6 مہینے میں, سال میں, 2 سال میں, 5 سال میں. آدمی آرزو نہیں کرتا, آدمی آرزو کی گرفت میں ہوتا ہے. خواہش ہے اس میں, جیسے باز کے پنجے میں چڑیا ہوتی ہے, اس طرح آدمی اپنی خواہش کی گرفت میں ہوتا ہے. اچھا, تو وہ اپنے اقتدار میں حصہ بٹانے کی خواہش اتنی ان کی مضبوط ہے کہ مولانا اتنے کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں, ہر ایک کی اتنی کانفیڈنٹ ہونے کی اور وجہ. تو وہ وجہ بھی بتا, وہ تو کانفیڈنٹ ہونے کی وجہ تو تھپکی ہے. اب کس کی ہے میں نہیں کہہ سکتا, یہ بغیر تھپکی کے اتنا کانفیڈنٹ. ہارون صاحب کچھ اشارہ دے دیں. نہیں, اشارہ جو طاقتور لوگ ہیں کر جاتے ہیں جلسے میں. عمران خان صاحب دھرنا دینے کے لیے گئے تھے تو کچھ لوگوں نے انہیں دھمکی دی تھی نا, انہیں بھی کسی نے دی ہوگی. میں کوئی چھپانے کی کوشش نہیں کر رہا, مجھے معلوم نہیں ہے. لیکن ایک آدمی کا اتنا کانفیڈنٹ رہنا اور بتدریج حکومت کا پہلے یہ کہنا کہ ہم نکلنے نہیں دیں گے گھروں سے, اور پھر ان کو راستہ دینا, تو کہیں نہ کہیں کوئی گفتگو پس پردہ ہوتی رہی ہے نا. تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی روپیہ بھی کسی نے فراہم کیا. یہ دیکھیے اتنا بے شمار روپیہ جو ہے, یہ ان کے ورکر تو یہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں ان میں سے تو کوئی اس قابل نہیں کہ پیسے دے. سب جانتے ہیں کہ پیسہ کس نے دیا ہے, نون لیگ نے دیا ہے, پیپلز پارٹی نے دیا ہے. ٹھیک ہے, چلیے ہارون صاحب کے حوالے سے بات کریں گے, اور مولانا صاحب جو اتنے کانفیڈنٹ اس حوالے سے بات کریں گے. جو باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن مل گئی ہے, وہ تو اسپیشلی میں آپ سب لوگ جاننا چاہیں گے کہ اس کی روداد کیا ہے, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. مولانا کے آزادی مارچ سے ریلیٹڈ اور بھی مزید باتیں کریں گے, خاص طور پہ اپوزیشن جماعتیں جو آج وہاں پہ ہمیں نظر آئی ہیں. شہباز شریف صاحب نظر آئے, بلاول نظر آئے, اس کی وجہ کیا تھی, کیا یہ لوگ آخری قدم تک مولانا صاحب کے ساتھ رہیں گے, اس پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے مولانا صاحب کی آزادی مارچ سے متعلق, اور جس طرح سے میں نے بات کی اپوزیشن جماعتیں. چلیے, وہاں پہ بہت بڑا رول نظر آیا, مگر لیڈرز تو نظر آ گئے وہاں پہ. شہباز شریف وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے, بلاول وہاں پہ پہنچے تھے, اچکزئی صاحب بھی موجود تھے وہاں پہ. میں 1 بائی 1 سب کے حوالے سے بات کروں گی. مگر شہباز شریف صاحب کیوں پہنچے تھے لاہور میں؟ تو مولانا سے ملے نہیں, وہاں پہنچ گئے جلسہ گاہ میں. چاہتے کیا ہیں آخر؟ دیکھیے جی, شہباز شریف صاحب کا کھیل تو اب ایسا ہے کہ ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ پنجاب میں ہمیں زیادہ ووٹ ملے, ہمارے زیادہ ممبر ہیں, اچھا, ہمیں حکومت ملنی چاہیے. اچھا, اور انہیں یہ توقع بھی لگی ہوئی ہے, صحیح یا غلط وہ اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں. اور نون لیگ کے الیکٹیبلز اب ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. اور پچھلے کئی دن سے نواز شریف صاحب اپنے بھائی سے بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے تو وہ پہلے تو نہیں کرتے تھے ہارون صاحب, نہیں, اب تو اس وقت ان پہ اعتماد کر رہے ہیں. اس لیے کہ راستہ یہی ہے کہ فرض کیجئے کسی وقت نون لیگ کو اقتدار مل رہا ہے, تو سول اور ملٹری تصادم کی صورتحال میں تو ملک نہیں چل سکتا. بالکل نہیں. تو شہباز شریف ہی وہ شخص ہو سکتے ہیں جو کسی وقت, یا ہم نہیں کہہ سکتے کس وقت, اگر آ سکتے ہیں, اس کی پاسبلٹی ہے, اگر وہ صحت مند رہتے ہیں, متحرک رہتے ہیں, پارٹی انہیں قبول کرتی ہے.
تو وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ چند مہینے میں اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ ہو جائیں۔ مولانا بھی یہی سمجھتے کہ امید لگی رہتی ہے تو آدمی کوشش کرتا ہے نا، وہ یہ تو صرف اللہ جانتا ہے کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا، فائنلی ان سین فیکٹرز ہوتے ہیں، ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس کا کوئی آج کیا ہم یہ گمان نہیں کر رہے تھے کہ آج اتنا بڑا مظاہرہ ہوگا اور اتنا دباؤ پیدا ہو جائے گا۔ اور یہ دیکھیے وہ تو پہلے دن مولانا فضل الرحمان کہہ رہے تھے کہ اسمبلیوں سے مستعفی ہو جائیں، اور آج بھی اگر مستعفی ہو جائیں سب لوگ، ہوں گے نہیں نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کوئی بھی نہیں ہوگا، تو اگر ہو جائیں تو حکومت تو گر سکتی ہے، مگر ہوں گے نہیں نا۔ تو یہ پیچیدہ فیکٹرز ہوتے ہیں، ہم کہہ نہیں سکتے۔ لیکن شہباز شریف صاحب بہرحال ان کے دل پہ گھاؤ ہے جو بھرتا نہیں ہے کہ مجھے وزیر اعظم بننے کے بہت مواقع ملے۔ انہوں نے ایک دفعہ تعویذ بھی کسی سے تعویذ بھی لیا تھا 10,000 روپے دے کے، بہت پہلے کی بات ہے، وزیر اعظم بننے کے لیے۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے آپ نے اتنے سال پہلے بتایا کہ تعویذ لیا تھا۔ بھائی نے تو ان سے وعدہ کیا جب نگران وزیر جب نواز شریف صاحب نے چھوڑا ہے، عدالت نے انہیں الگ کر دیا، تو انہوں نے وعدہ کیا نا بھائی کو بنانے کا، مگر وہ تو گھر کے جھگڑے ہیں، اب اس پہ تفصیل۔ وہ کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی تھی ہارون صاحب، کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی تھی۔ اگر شہباز شریف صاحب کی باتیں پہلے مان جاتے تو شاید یہ اب حالات نہ ہوتے، تصادم نہ بڑھ رہا ہوتا۔ یہی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے وہ تو اس میں ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کر جو آدمی کرتا ہے، اس نے پوری کوشش کر ڈالی، پوری سے زیادہ کوشش کر ڈالی، صحیح۔ اور اگر تو آئین کے مطابق حکومت چل رہی ہو تو اس کی اہمیت گھٹتی جاتی ہے، پھر بھی اہمیت ہمیشہ رہتی ہے۔ امریکہ جیسے ملک میں بھی رہتی ہے جہاں 200 سال سے جمہوریت ہے، 250 سال ہونے کو آیا اب تو، 1876 میں یہاں پہلی حکومت بنی تھی۔ تو وہ تو شہباز شریف صاحب کی اگر پالیسی پہ چلتے تو 99 کا واقعہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ سبق نہیں سیکھا پھر؟ نہیں، سبق نہیں، وہ انسان اپنے تجزیے پہ نہیں زندگی گزارتا ہے، انسان اپنی افتاد طبع پہ زندگی، آدمی اپنی عادات کا غلام ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا اب کہہ رہے ہیں کہ جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے گھر بھیجیں گے، وہ بلاول بھی کہہ رہے ہیں، وہ شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں، مگر دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہر جمہوری قدم میں مولانا صاحب کا ساتھ دیں گے۔ اب جمہوریت تو کہتی ہے 5 سال مکمل کرنے دو، جو بندہ الیکشن لڑ کے آیا عوام کے ووٹوں کی طاقت سے آیا، 5 سال پورے کرنے دو اپنا ٹینیور۔ اب یہ غیر جمہوری قدم میں ساتھ کیوں دینا چاہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہوگا، یہ انہیں روکنے کی کوشش کریں گے نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے، ٹھیک ہے، کہ وہ شارع دستور کا رخ کریں یا فساد کریں۔ ان کے پاس جو آدمی ہیں ویسے وہ برین واشڈ ہیں، وہ جو الزامات لگاتے ہیں نا عجیب و غریب قسم کے جنہیں دہرانا بھی نہیں چاہیے، تو وہ جن لوگوں کو وہ لے کے آئیں وہ اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ تو برین واشڈ ہے نا، وہ تو کوئی معاشرے کا حصہ تھوڑی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ خاتون ایک وہاں گئیں کوریج کے لیے تو انہوں نے انہیں جانے نہیں دیا۔ یہ آپ نے خاتون کی اچھی بات کی، وہاں پہ بڑے مجھے نامور چہرے بھی نظر آئے، اخبار نویس بھی نظر آئے، ماشاءاللہ سے غیر جانبداری کا راگ لاپنے والے بھی بڑے لوگ نظر آئے، مگر کیا ان کا رول یہی ہونا چاہیے ہارون صاحب؟ کسی اخبار نویس کا رول یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں میں تو یہ لکھ چکا ہوں کہ میں نے تو زندگی میں غلطی کی، بہت حمایت کی خان صاحب کی، اس توقع پہ کہ ملک کو سدھار لیں گے۔ بتا دیں وزیر اعظم بننے سے پہلے تک تھی، ملک بہت پہلے پہ 2013 تک ملک ایک آدمی سے نہیں سدھرتے، معاشرہ سدھرتا ہے سول انسٹیٹیوشن مضبوط ہونے سے، رواداری سے۔ پولیس ٹھیک ہے، عدالت ٹھیک ہے، سسٹم ورک کر رہا ہے۔ دیکھیے نا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کوئی کسی بھی اعتبار سے اچھا حکمران ہے، یعنی اس کو کمپلسو لائر کہا جاتا ہے کہ آدھی جھوٹا ہے، بغیر ضرورت کے بھی جھوٹ بولتا ہے، اور گن گن کے بتاتے ہیں ایک دن میں اوسطاً اتنے جھوٹ بولتا ہے۔ نظام کیسے چل رہا ہے؟ اس لیے کہ پولیس، عدالت، انٹیلیجنس ایجنسیاں، تمام بے شمار لا تعداد محکمے اپنی جگہ کام کریں۔ 9/11 کا واقعہ ہوا نا، اس کے بعد تو کوئی واقعہ نہیں ہو سکا، اس لیے کہ اداروں کی کیپیسٹی ہے۔ ہمارے ہاں پولیس کی کیا کیپیسٹی ہے، عدلیہ کی کیا کیپیسٹی ہے؟ چیف جسٹس صاحب کرتے رہتے ہیں، جو بھی اچھا چیف جج آتا ہے وہ کرتا رہتا ہے، وہ تو ایک آدمی سے۔ اور یہ اخبار نویسوں کا رول جو ہے، یہ عوام اس کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں، کوئی سروے کریں، لوگوں کی رائے معلوم کریں، مجھ پہ لوگ بہت تنقید کرتے ہیں اور میں اس کا ویلکم کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں ہاں میں نے غلطی کی تھی، جب بھی کوئی تنقید کرتا ہے میں کہتا ہوں ہاں میں نے غلطی کی تھی، میں اعتراف کرتا ہوں۔ تو یہ اخبار نویسوں کا رول نہیں۔ مور اوور ہو نوز کہ یہ کس کا ایجنڈا ہے جی؟
اس وقت حکومت کو ہٹانا اور انتشار پھیلانا. انڈیا کیا چاہے گا, امریکہ کیا چاہے گا, اسرائیل کیا چاہے گا, پاکستان, افغانستان کیا چاہے گا. تو کیا اس میں اخبار میں سوچے سمجھے بغیر چھلانگ لگا دیں؟ یہ تو دیکھیں پاور انٹاکسیکیشن, یہ طاقت کا نشہ ہے کہ وزیر اعظم کو اکھاڑ پھینکنے کا بھی ایک نشہ ہے, اس کے ساتھ شامل ہونے کا بھی ایک نشہ ہے. اور جتنے اخبار نویس اس کھیل میں شامل ہوئے تو یہ کوئلوں کی دلالی ہے, یہ اسے منہ کالا ہوتا ہے, اس کا فائدہ تو کوئی نہیں, کالا کی ملتی ہے اس میں. لیکن خان صاحب تو آج برملا اس بات کا اظہار بھی کر چکے ہیں ہارون صاحب کہ مولانا صاحب کے ہوتے ہوئے یہودیوں کو سازش کی ضرورت نہیں ہے, یا دشمن قوتیں جو پاکستان پہ نظر لگائے بیٹھے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے. جو حالات چل رہے ہیں, جو کشمیر کا ایشو چل رہا ہے, پوری توجہ ہٹ چکی ہوئی ہے, عوام پریشان ہے. مولانا صاحب بڑے بڑے جتھے لے کے وہاں پہ اسلام آباد میں پہنچے ہوئے ہیں. نقصان تو معیشت کو بہت پہنچتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سرمایہ ملک سے فرار ہونے لگتا ہے, ٹیلنٹ فرار ہونے لگتا ہے. یہ ارلی 70s سے یہ سلسلہ شروع ہوا جب بھٹو صاحب نے کارخانے سرکاری ملکیت میں لے لیے اور پاسپورٹ انڈسٹریلسٹ کے ضبط کر لیے. تو اب ساری ہمارا ٹیلنٹ ملک سے باہر بہت سا چلا گیا اور سرمایہ چلا گیا, اور اس وقت یہ رجحان پیدا ہوا کہ پیسہ باہر رکھا جائے. اس سے پہلے بہت برائے نام ہی ہوتا تھا. تو یہ جب بھی یہ ہوگا سرمایہ ملک سے فرار ہو جائے گا, جو بہت پہلے ہو چکا ہے, اور اب اس کی جو ہے بڑھ چکی ہے رفتار. تو یہ تباہ کن ہے. مجھے مسلم لیگ نون کے ایک مشہور لیڈر نے کہا, چونکہ ایک نجی گفتگو تھی میں نام نہیں لیتا, ہمیں پتہ ہے معیشت تباہ ہو جائے گی, لیکن ہم کیا کریں جب عمران خان ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتا. اب انصاف کے ہر ایک کے اپنے پیمانے ہیں کہ انصاف کیا ہوتا ہے یا ان کو کس قسم کا انصاف چاہیے. تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں ہارون صاحب یہ ذاتی مفادات کی جنگ ہے جس میں حب الوطنی کے نام پر عوام کو اکسایا جا رہا ہے. اس میں تو خیر کوئی دو رائے ہی نہیں ہے نا. یہ صرف پاکستان میں نہیں, یہاں تو ساتھ گمار پن بھی ہے, انتقام بھی ہے, کرپشن بھی ہے. اگر آپ برطانیہ کی جرنلسٹوں سے پوچھیں, جو کبھی ہماری ملاقات ہوتی ہے ہم پوچھتے رہتے ہیں, یا امریکی جرنلسٹوں سے پوچھیں, تو ایک لفظ کثرت سے استعمال کرتے ہیں, آپ کے سیاستدان لیڈر کیسے ہیں, وہ کہتے ہیں ڈسگسٹنگ, یہ مایوس کن, یعنی تباہ کن. لیکن چونکہ عوام میں ایک شعور ہے, میڈیا مضبوط ہے, عدالتیں کام کر رہی ہیں, پولیس اپنا کام کر رہی ہے. اچھا آپ کا کیا خیال ہے کہ لندن میں اس طرح کی اگر صورتحال ہوتی کسی بھی یورپی ملک میں, تو وزیر اعظم کا تو اس سے کوئی واسطہ نہ ہوتا. وزیر اعظم کو کیا کرنا تھا, وہ اپنا موقف دے دیتا, حکمران پارٹی اپنا موقف دے دیتی, وہ سارا معاملہ تو پولیس ہینڈل کرتی, فوج کا تو کوئی تعلق نہ ہوتا اس. اچھا سیاسی پارٹیوں کا ہارون صاحب ویژن تو ویسے بھی بڑا کلیئر ہونا چاہیے کیونکہ عوام کی بات کر رہے ہوتے ہیں. خان صاحب نے, عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی آزادی مارچ میں آ تو گئی ہے مگر ان کو نہیں پتا وہ اس مارچ میں کیوں شامل ہوئی ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی خان صاحب کے مخالفت میں اس آزادی مارچ میں آ گئی, یا ان کا اپنا ایک الگ ایجنڈا ہے کہ یہاں سے مولانا صاحب کامیاب ہوں پھر اپنا ہم حصہ بٹورے بقدر جثہ اور پھر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جائیں؟ بھائی وہ تو بالکل صاف بات ہے, حب علی تو نہیں ہے, بغض معاویہ ہے کہ بھائی وہ زرداری صاحب کا احتساب نہ ہو, نواز شریف صاحب کا احتساب نہ ہو, اور وہ جتنی منمانی کرتی. انسان کی سب سے بنیادی جبلت کیا ہے سروائیول کے علاوہ؟ دوسروں پر غلبہ پانے کی خواہش. یہ ہے بیسک ہیومن انسٹنکٹ. پھر اس کے ساتھ جب اقتدار کی خواہش کے ساتھ دولت کمانے کی خواہش مل جاتی ہے, وہ امام شافعی کا فکرہ ہمیشہ میں دہراتا رہتا ہوں, ہمیشہ دہرانا چاہیے کہ یہ تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص الکوہل پینے کا مرتکب ہوا اور وہ نشے میں نہ ہو. ان کا میں یہ مان سکتا ہوں کہ کسی آدمی نے شراب پی اور وہ نشے میں نہ ہو, مگر یہ نہیں مان سکتا کہ کوئی آدمی اقتدار میں ہو اور نشے میں نہ ہو. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اقتدار کی جو آرزو میں ہوتا ہے وہ بھی ایک انٹاکسیکیشن میں ہوتا ہے, وہ بھی کوئی نارمل نہیں ہوتا. قائد اعظم کے سوا ایک آدمی مجھے بتا دیجئے سیاستدانوں میں جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ اس میں کوئی حقیقی جذباتی توازن موجود تھا. قائد اعظم نے پاکستان بنایا, 75.6% ووٹ لیے, اور پھر وہ پشاور گئے عبدالغفار خان سے ملنے کے لیے خود, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کتنے لوگوں سے مذاکرات کیے. انہوں نے بنگال کے ان سیاستدانوں سے بات چیت کی جنہوں نے مسلم لیگ کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی تھی. وہ سور وردی سے بعض چیزوں پہ ناراض تھے, مگر انہوں نے بلایا اپنے دفتر میں, ان سے بات کی. عطا ربانی نے لکھا ہے, رضا ربانی کے والد نے جو ان کے اے ڈی سی تھے. تو یہ ہے, تو یہ دیکھیں یہ جو جمہوریت ہے یہ عجیب و غریب چیز. بقیہ تو خیر جمہوریت ہے نہیں, جمہوریت ہو تو بلدیاتی ادارے بنائیں, سیاسی پارٹیاں نچلی سطح تک ان کی تشکیل جمہوری ہو. ہے تو یہ مفادات کی جنگ.
اور اس میں جیسے پرانے زمانے کے جاگیردار ان کے مزارے اپنے جاگیرداروں کے لیے جنگیں لڑا کرتے تھے، یہ تو ہم اپنا جتھے ہیں، یہ سیاسی پارٹیاں تو نہیں ہیں، ہے تو یہ مفادات ہی کی جنگ. یہ عمران خان ہیں اور اس کے فدائین ہیں، نواز شریف ہیں اور اس کے حامی ہیں، زرداری صاحب ہیں. اور زرداری صاحب تو ہیں ہی نہیں، تو بھٹو صاحب ہیں نا، بھٹو کا نام ہے. تو عوام سے تو مفادات سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. عوام کے مفاد سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ احتساب جس کی آپ بات کر رہے ہیں، عوام کے مفادات سے اگر تعلق ہے تو سر پیلس کہاں سے آ گیا، لندن کے فلیٹس کہاں سے آ گئے، پیرس میں جائیدادیں کہاں سے آ گئی، امریکہ میں جائیدادیں کہاں سے آ گئی؟ عوام کے مفادات سے اس کا کیا تعلق؟ چلیے، وہ آپ نے احتساب کی بھی بات کی ہارون صاحب. احتساب تو اس کا مطلب صرف عوام کے لیے ہے، لیڈروں کو کوئی بھی پکڑے گا تو وہ احتساب نہیں، وہ آپ کہہ دیں گے کہ سب لوگ ایک ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے. خان صاحب کے لیے اس لیے اکٹھے ہو گئے، مگر خان صاحب بھی ڈٹے ہوئے، احتساب بھی ہوگا، این آر او نہیں دوں گا، ڈیل بھی نہیں اس دوں گا. میں ایک آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے. دیکھیے ابھی جو گیلپ نے تازہ سروے کیا ہے، لوگوں سے پوچھا ہے کہ آپ کے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. 53% نے کہا مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے، 23% نے کہا بے روزگاری سب سے بڑا مسئلہ، صرف 4% نے کہا کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے. نہیں، کرپشن بڑا مسئلہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن بھائی جو اصل مسائل ہیں وہ بھی حکومت کا روزمرہ کا کاروبار بھی تو چلتا رہنا چاہیے نا. بالکل، دکانداری. اچھا خان صاحب یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں نہیں چھوڑوں گا اور میں 500 آدمیوں کو جیل بھیجوں گا؟ یہ کام تو عدالتوں کو کرنا چاہیے، کام تو نیب کو کرنا چاہیے، یہ اداروں کو کرنا چاہیے کام. ہاں، تو وہ ادارے کہاں ہیں اور یہ بناتے کیوں نہیں ادارے ٹھیک؟ اس پہ ایک قوانین پہ اتفاق رائے کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ کچھ تو بالکل ہی کرپٹ ہیں اور اتنے کرپٹ ہیں کہ کوئی حد ہی نہیں ہے، اور کچھ جو ہیں وہ کم از کم منمانی کی خواہش ضرور ہے. کوئی آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر تو سیاست نہیں کرنا چاہتا. جب قانون اور آئین کے دائرے میں، اب وہ ہر روز ہم دہراتے ہیں، ہر آدمی دہراتا ہے. حضرت عمر سے پوچھا یہ کرتا کیسے بن گیا، حضرت علی کو عدالت میں بلا لیا گیا اور ان کے خلاف فیصلہ کر دیا گیا. اچھا یہ ہمارے ہاں ہوتا تھا. اچھا یہ تو خلفائے راشدین کی بات چھوڑیے، اسپین میں عبد الرحمن الداخل کا میرا خیال پوتا تھا، نام مجھے یاد نہیں، تو عدالت نے کہا کہ یہ زمین کا ٹکڑا کسی نے مقدمہ کر دیا بادشاہ سلامت پہ کہ یہ زمین میری ہے، اس کی نہیں ہے. اچھا، تو جج نے کہا کہ آ جائے پیش ہو جائیں، تو انہوں نے لکھ کے بھیج دیا جو اپنا موقف تھا، دلائل دے دیے. تو انہوں نے کہا اصالتاً نہیں، وکالتاً نہیں، اصالتاً پیش ہونا، خود پیش ہونا ہوتا ہے، ذاتی حیثیت. بادشاہ کے چچے نے کہا اب ہماری حکومت یہ رہ گئی کہ قاضی ہمیں طلب کرے گا، ذاتی قاضی حیثیت سعید اس کا نام تھا، قاضی سعید ہمیں طلب کرے گا. انہوں نے کہا دیکھو، اپنے چچا سے کہا اصول کی بات تو یہی ہے کہ اس طرح مقدمات میں قانون یہی ہے کہ خود پیش ہونا پڑتا ہے. اس نے بنایا محل اور اس کا جو تھا گنبد ایک سونے کا تھا اور وہ لے گیا قاضی سعید کو، ٹھیک ہے، اور بھی لوگوں کو لے گیا اور داد چاہیے ان سے. تو اس نے کہا بادشاہ تجھ پہ شیطان سوار ہے. جب ہم ہوش مند تھے، کسی قاعدے کرینے پہ چلتے تھے تو ہمارے ہاں بھی عدالتیں ہوتی تھی، وہ انصاف بھی کرتی تھیں. تو یہ کوئی عدالتیں ہیں، یہ کوئی سیاسی پارٹیاں ہیں، یہ کوئی قیادت ہے؟ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں قائد اعظم آخری آدمی تھا جو آئینی سیاست کے تمام تقاضے پورے کرنے کے، تمام اخلاقی تقاضے پوچھے کر. تو آج تک ان کی عظمت ان پہ ٹوٹ ٹوٹ کے برس رہی ہے. آج بھی ان کو دشمن بھی ان کا نام تکریم سے لیتے ہیں. ہر دوسرے تیسرے سال انڈیا میں 5 سال کے بعد ایک کتاب چھپتی ہے جس میں قائد اعظم کو خراج تحسین. کیا بات ہے، صحیح ہے. اچھا مجھے چلیے بتائیے، آزادی مارچ بھی ہو گیا، خان صاحب بھی ڈٹے ہوئے، اپوزیشن جماعتیں بھی ساتھ چلنے کو تیار ہیں مولانا کے. اب حکومت کے پاس یا پھر مولانا کے پاس کیا آپشنز باقی رہ گئے؟ کوئی آپشن نہیں گفتگو، دونوں کے پاس کوئی نہیں ہے گفتگو کے سوا کوئی آپشن، کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اور گفتگو مولانا کے اور حکومت کے درمیان نہیں ہوگی، بلکہ اپوزیشن کی ایک کمیٹی اور حکومت کے درمیان ہوگی. جس دن جنرل راحیل شریف نے بلایا تھا عمران خان کو اور طاہر القادری کو، تو 6 آدمیوں کے نام ایک میسج میں نے بھیجا، پی ٹی آئی کے 6 بڑے لیڈروں کے نام، کہ یہ ایک سنہری موقع ہے کہ فوج اس بات کی ضمانت دے رہی ہے کہ وہ تحقیقات ہوں گی اور شہباز شریف کا استعفیٰ بھی پاسبل ہے، یہ آپ کی ایک تاریخی کامیاب ہوگی. انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو نواز شریف کا استعفیٰ چاہیے. تو انہوں نے کہا میں یہ تو نہیں میں کر سکتا. ٹھیک ہے.
تو اب بھی یہی کہا جائے گا کہ یہ تو ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اب چلے کمیٹی بن گئی, گفتگو ہوتی, گفتگو کے نکات, اس کا متن, اس کی ڈیمانڈز کیا ہوں گی, یہ بتا دیں. یہ تو دیکھیے وہ دونوں مل کے طے کریں گے. حالات کیا, آپ بتائیں, حالات کیا بتا رہے ہیں, کیا ہو سکتا ہے؟ الیکشن ہو سکتے ہیں نئے الیکشن, ہارون صاحب نئے الیکشن کی یہ بات کر چند رہے ہیں ہفتے چند مہینے میں نہیں. دیکھیے اس کو 2 سال بعد فرض کیجیے. مولانا صاحب اتنا انتظار کریں گے؟ نہیں کریں گے انتظار. تو دیکھیے وہ بھی اپنا موقف پیش کریں گے, وہ بھی اپنے پیش کریں گے, اور خلق خدا فیصلہ کرے گی. خلق خدا تو ہر الیکشن میں فیصلہ کرتی ہے ہارون صاحب. بس وہ فیصلہ کوئی الیکشن پوری طرح فیئر تو کبھی ہوا نہیں. ٹھیک ہے, چلیے اب مجھے یہ بتائیے اس پوری صورتحال میں میڈیا کا کردار کیسا رہا؟ ہم ہمیشہ میڈیا کے اوپر بات کرتے ہیں, میڈیا کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں, مگر اب میرا یہ خیال ہے کہ اس دفعہ تو میڈیا نے چند انڈیویجولز کے سوا نہایت ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے. سوشل میڈیا پہ تو اخبار میں جو کچھ لکھتے ہیں وہ بہت سی بے احتیاطیاں اس میں ہو جاتی ہیں. میں اپنے بارے میں کہتا ہوں مجھ سے بھی ہو جاتی ہے کسی وقت, لیکن ایز اے ہول میڈیا کا کردار تو ذمہ دارانہ ہے, اور اس میں میچورٹی آ رہی ہے. پرنٹ میڈیا میں پہلے سے کافی میچورٹی ہے, اور الیکٹرانک میڈیا میں بھی آ رہی ہے. یہ دیکھیے جو ہر وقت ہیجان پیدا کرنا ہے, لائیو کوریج غیر ضروری طور پہ, وہ تو اب کم ہو رہا ہے. صحیح, پہلے سے تو بہتر ہے, پہلے سے کافی بہتر ہے. چلیے ابھی بریک کی طرف بڑھتے ہیں. جب بریک سے آئیں گے, جب راحیل شریف صاحب کا ٹینیور مکمل ہونے والا تھا تب بھی چہمگوئیاں ہو رہی تھی ایکسٹینشنز کے حوالے سے. اب جب باجوہ صاحب کی باری آئی ہے تب بھی بہت ساری ایسی چہمگوئیاں تھیں, مختلف سیاسی حلقوں میں بھی ہو رہی تھی, عوامی حلقوں میں بھی ہو رہی تھی. مگر اب چونکہ ایکسٹینشن ہو گئی ہے, یہ پروسیس کیا ہے, اور میں نے پھر جیسے کہا کہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے یہ ایک طرفہ فیصلہ کیا گیا ہے یا پھر ان کی بھی اپنی رضامندی اس میں شامل تھی یا پھر ان کی ڈیمانڈ تھی. یہ پوری روداد ہم ہارون صاحب سے سنیں گے مگر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. مقابل میں آگے بھی بڑھیں گے. جس طرح سے میں نے بات کی تھی کہ فوج سے ریلیٹڈ بھی میں بات کروں گی, جو باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملی ہے, مگر اس سے پہلے ایک سوال جو عوام بھی جاننا چاہتی ہے, یہ جو کھلم کھلا مولانا صاحب نے دھمکی دی ہے کہ اگر استعفیٰ نہ دیا گیا, الٹیمیٹم جو دیا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں جا کے گرفتار کر لیا جائے گا, تو اس دھمکی کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ہارون صاحب؟ میرے دیکھنے کا کیا سوال ہے کہ اس کو سپریم کورٹ نے اس کو ٹیررزم قرار دیا ہے, اس کے اور باوجود یہ ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے. یہ تو دہشت گردی نا. آپ کہتے ہیں کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو جا کے گرفتار کر لیں گے, پکڑ لیں گے, مار ڈالیں گے, تو یہ تو بغاوت اور شورش ہے. اور ابھی بیان آ گیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہ یہ ایک آئینی حکومت ہے اور فوج اس کے ساتھ ہے, یعنی آئین سے قائم ہونے والی حکومت کا ساتھ دے گی. تو یہ قصہ تو یہیں ختم ہو گیا. اب تو بات کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہ گیا اس کے اوپر. اب تو ساری چیزیں کلیئر ہوگی, فوج نے بھی کلیئر کر دیا. نہیں, بات تو ہوگی نا. دیکھیے نا, چاہے سمجھانے بجھانے کے لیے ہو, بات تو لازماً ہوگی, لیکن یہ ہے کہ یہ تو انہیں بتایا جائے گا کہ یہ تو دہشت گردی ہے. اس پہ تو دیکھیے نا, کوئی بھی سپریم کورٹ میں چلا جائے, کوئی بھی میں چلا جاؤں کہ جی یہ تو میرا ملک خطرے میں ہے اور میری جان خطرے میں ہے, میرا مستقبل خطرے میں ہے, میری اولاد خطرے میں ہے. اگر کل صبح میں عدالت میں چلا جاؤں تو عدالت کو اس پہ میرا خیال ہے کہ عدالت سنیں گی اور اس پہ فیصلہ کریں گے. طلبیاں بھی ہو جائیں گے پھر اس کے اوپر. تو بیسیکلی خان صاحب کے ہاتھ اب مضبوط آپ کو لگ رہا ہے کہ ہو گئے ہیں, پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو گئے, جو ایک تسلی والی بات. جناب علی کرم اللہ وجہ کہتے تھے کہ جنگ ایک کھنڈولا ہے جو کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے. یہ سچویشن بدلتی رہے گی, لیکن بہرحال کوئی یہ نہیں تھا کہ وہ انہوں نے کو فتح کر لیا ہے اس کو, اسلام آباد کو. تو اس خان صاحب خود بھی نہیں کر سکے تھے فتح, کون فتح کر سکتا ہے؟ خان صاحب تو بڑے دعوے کرتے ہیں میں نے بڑا فتح کر لیا تھا, بڑا آگے تک میں چلا گیا تھا, عوام کا مطلب انہیں اسمبلی میں بہت شرمندگی کی حالت میں واپس گیا تھا, اور اس وقت بھی انہیں مشورے دیا گیا تھا ایسا نہ کریں. اور آج جو کچھ وہ بھگت رہے ہیں اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ انہوں نے خود بویا تھا. ٹھیک ہے, چلیے فوج سے ریلیٹڈ آپ نے بات کر دی ہارون صاحب. جو سب سے بڑی اہم اور زبردست خبر ہے وہ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن سے متعلق ہے. کچھ آپ مجھے حقیقت بتائیں گے, یہ دستخط اب ہوئے ہیں, پہلے ہو گئے ہیں, یہ پروسیس ہوتا کیسے ایکسٹینشن کا؟ یہ باجوہ صاحب کی مرضی سے ہوا ہے, ان کے مطالبے پہ ہوا ہے, یا پھر یک طرفہ طور پہ فیصلہ کر لیا کہ بھی باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے؟ دیکھیے باجوہ صاحب جب آئے تھے انہوں نے یہ کہا تھا, بار بار یہ کہا تھا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا, لیکن ان چیزوں کے انحصار آدمی کے اپنے فیصلے پہ نہیں ہوتا, حالات پہ ہوتا ہے. کیانی صاحب کو جب آفر دی گئی تو انہوں نے تو صاف انکار کر دیا تھا. جب ان سے کہا گیا, ان کے دوستوں نے جا کے کہا کہ آپ ایکسٹینشن لے لیں, حالات ایسے ہیں, جنگ ہو رہی ہے, اور بہت آپ کو یاد ہے کتنے دھماکے ہوتے تھے, تو انہوں نے کہا میں انکار کر چکا ہوں.
لیکن ان سے پھر یہ کہا گیا کہ اگر دوبارہ آفر کیجئے تو آپ اس پہ غور کریں. دوسری آفر کے باوجود بھی اعلان نہیں کیا گیا تھا. آپ کو یاد رات کو 3 بجے اعلان کیا گیا تھا. بالکل وہ 3 بجے کیوں اعلان ہوا تھا؟ وہ کینی صاحب کے خلاف لابنگ شروع ہو گئی اور امریکی وہ لابنگ کر رہے تھے بیسیکلی، کیونکہ انگلش اخبارات میں تو امریکہ کا اثر اب بھی بہت زیادہ ہے، اردو اخبارات میں بھی اب تو ہے. تو جنرل کینی نے فون اٹھایا اور وزیر اعظم سے کہا کہ if you want to do it, do it. تو چنانچہ رات کو 3 بجے افراتفری میں اعلان کیا گیا. اور گیلانی صاحب سے میں نے پوچھا تھا کہ یہ کیسے فیصلہ ہوا؟ انہوں نے کہا ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی. اب اس کیس میں بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سول حکومت اپنے آپ کو کمزور پاتی ہے اور انہوں نے ان کو آمادہ کیا، ریکویسٹ کی. اور میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ جنرل باجوہ تو ایک ایسے آدمی ہیں جن کے ساتھ ہر شخص چل سکتا ہے. نواز شریف صاحب نے بھی جان بوجھ کے خام خواہ مطلب تصادم کا ماحول پیدا کیا. تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ چل سکتے ہیں. اب اس کے دونوں پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ ادارے اس طرح ادارے نہیں بنتے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم کا آئینی اختیار ہے، آپ اسے روک تو نہیں سکتے. لیکن راحیل شریف صاحب کے بارے میں بھی تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ایکسٹینشن ان کو دی جائے گی، کوئی کہہ رہا تھا نہیں ملے گی. دیکھو راحیل شریف صاحب جو لارجر دین لائف ان کا امیج بڑے ہیرو کا، ٹیررزم کے خلاف انہوں نے بہت سخت، کراچی کے خاص طور پہ جو حالات بہتر ہوئے تو وہ انہیں تو ایکسٹینشن ملنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. ان کی تو کشیدگی بہت جلدی شروع ہو گئی تھی. جو افسوسناک واقعات ہوئے فوراً ہی. اور وہ تو میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ فائلیں ڈیفنس منسٹری میں رکی رہتی تھیں. اب فوج کو اسلحہ خریدنا ہے، کوئی ادائیگیاں کرنی ہیں تو وہ پڑی رہتی تھی. ساکھدار صاحب روکے رہتے تھے. راحیل شریف صاحب وزیر اعظم سے جا کے ملتے تھے اور دباؤ ڈالتے تھے، ریکویسٹ کرتے تھے جیسے بھی. اب ہمیں تفصیلات تو معلوم نہیں، تو تب تو وہ فائلوں پہ دستخط ہوتے تھے. تو یہ تو دیکھیے نا، یہ ایک مشین ہے، اس کے بہت سے پرزے ہیں. یہ ہمارے سامنے ایک پرنٹنگ مشین لگی ہے، فرض کیجیے ہم جائے، اس میں سینکڑوں نہیں تو درجنوں پرزے تو ہوتے ہیں. وہ سارے پرزے کام کریں گے تو مشین چلے گی نا. وہ تو سول ملٹری کوآپریشن ہونے چاہیے. اختلاف رائے ہو سکتا ہے چیزوں پر جو ڈسکشن سے ریزالو کیا جا سکتا ہے. تو فوج اور سول حکومت میں تصادم تو نہیں ہونے چاہیے. رہ گیا فوج کا رول کا مسئلہ، اس کی دو پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم اول دن سے ایک دشمن کی زد میں ہیں جو اس ملک کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس لیے یہاں فوج کا رول زیادہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جب سول ادارے کام نہیں کرتے، وہ ٹرین کو آگ لگی تو حادثہ ہے، المناک حادثہ ہے، مگر کیا یہ بھی فوج کا کام ہے؟ زلزلہ آتا ہے، سیلاب، چلو کوئی بڑے پیمانے پہ ہو، ہر کہیں تو الیکشن کرانے کے لیے فخر الدین جی ابراہیم نے جنرل کیانی سے کہا تھا مجھے 80,000 افسر چاہیے، 80,000. تو جنرل کیانی نے انہیں بتایا کہ فوج میں افسروں کی کل تعداد 25,000 ہے اور آپ 80,000 ڈیمانڈ کر رہے ہیں مجھ سے. تو الیکشن کمیشن ٹھیک کیوں نہیں بنا سکتے؟ ایک پاورفل الیکشن کمیشن کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس لیے نہیں بنا سکتے کہ کوئی اصول پہ نہیں چلنا چاہتا. میں ایک آدھ پارٹی کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ شاید کسی حد تک چلنا چاہتی ہو، باقی جس کی جتنی کیپیسٹی ہے اتنی وہ دھاندلی کرنا چاہتا ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ موجودہ حالات کے پیش نظر ایسا کرنا پڑتا ہے. موجودہ حالات اندرونی طور پہ خان صاحب نے دیکھے ہیں یا بیرونی محاذ دیکھا ہے؟ جو خان صاحب کو سازگار ہے نا جی. اس وقت سمجھتے تھے گیلانی صاحب کہ مجھے سازگار ہے. اب خان صاحب سمجھتے ہیں، اب خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں سازگار ہے. اچھا، اپنی باتیں جو ورنہ وہ مطلب کیا چیز انہیں روکتی تھی؟ اگر وہ کسی دوسرے کو بنانا چاہتے تو اس میں کوئی رکاوٹ کسی طرح کی بھی نہیں تھی. لیکن انہیں سازگار باجوہ صاحب ہی ہیں. ہاں، جیسے گیلانی صاحب سمجھتے تو انہیں کیانی صاحب سازگار ہے. اور آپ کو یاد ہے کیا ہوا تھا؟ کیانی صاحب نے کیا بیان دیا تھا جب وزیر اعظم نے ان کے بارے میں کوئی گوار پن کی گفتگو کی تو انہوں نے بیان جاری کیا اپنے ہاتھوں سے لکھ کے دستخط کر کے کہ اس کے سنگین نتائج ہوں گے. وہ جب سپریم کورٹ میں انہوں نے اپنا موقع بیان کیا تھا کسی معاملے پہ، تو یہ تو آپ دیکھیے نا، یہ ہمیشہ مسئلہ ہوتا کیوں ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ سربراہ فوجی ہے اور وہ خود ہی اپنے آپ کا ایکسٹینشن دے لیتا ہے یا کسی کو بنا دیتا ہے، جیسے کہ جنرل کیانی کو مقرر کیا انہوں نے، یا ایوب خان نے یا خان کو مقرر کیا. جو سولین حکمران ہے وہ کس کو چیف بناتے ہیں؟ جو انہیں سازگار ہو.
کیا جنرل مشرف کو نواز شریف صاحب نے اس لیے بنایا تھا کہ ان کے خیال میں وہ سب سے اچھے جنرل تھے؟ جی نہیں، کسی نے کسی آدمی کو اس لیے، کیا ضیاء الحق کو انہوں نے اس لیے بنایا تھا بھٹو صاحب نے کہ ان کے خیال میں وہ سب سے اچھے جنرل تھے؟ جب اصول پہ آپ نہیں چلتے تو اس کے نتائج خراب ہوتے ہیں، اور ہر بار اس کے نتائج غلط نکلتے ہیں، لیکن ہر بار حکمران یہی کرتے ہیں۔ چلیے، ہر بار حکمران یہی کرتے ہیں۔ وقت ختم ہو چکا ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ ہارون صاحب آپ کے بھی وقت کا بہت شکریہ، آپ نے بہت سارا خیال رکھیے، خدا حافظ۔